बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आप सब नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन की हर खबर पर भरोसा करते हैं। हम वाकई में हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो मौजू हमने चुना है उसका ताल्लुक आप सबके साथ है। उसका ताल्लुक आप सब नाजरीन हर रोज़ उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं इंटरनेट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 10 माह से लगातार जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज के बजाय 2G सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है। आखिरकार 2G सर्विसेज पे ये लूट खसूट जो गुज़िश्ता 10 माह से जारी है, क्या इस सरजमीन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है? क्या हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? आखिरकार जवाब किससे मांगा जाएगा? आज हम ये सवाल पूछते हैं यूनियन टेरिटरी के LG गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको भी इसका जवाब देना होगा कि 10 माह से लगातार अगर एक आम सारिफ 2G सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो क्यों 4G सर्विसेज की पेमेंट और मोटी मोटी जो रकम है कंपनीज को दे रहा है। आज हमने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से डेटा भी कलेक्ट किया है, आप सब नाज़रीन को उससे भी आगाह कराएंगे। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रही जम्मू और कश्मीर में, उससे पहले आपको आगाह कराते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में कुल मिलाकर जो कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात है उनकी तादाद 2,08,000 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 5,815 के करीब है। इसी तरह से अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें, पहले ही जम्मू कश्मीर में करीबन 2700 के करीब मामला पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 34 के करीब लोग इस वबाई बीमारी की वजह से लुक्मा अजल हो गए हैं। आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबेन एक तसादुम आराई भी हुई, जिसमें कई एक अस्करियत पसंद जो हैं वो जाँ भाग हो गए हैं। ये भी खबर है, लेकिन इसके हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात के लिए हम लिए चलते हैं सीधे अपने नुमाइंदे आशिक मीर के पास। आशिक मीर, आप हमें तफसीलात से आगाह करिएगा। सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से तफसीलात दीजिएगा कि क्या कुछ रहा जम्मू कश्मीर में। जी शाहिद, मैं आपको बताऊं, लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। हमारी बात भी हुई कई एक आला अफसरान से, जिनका यही कहना था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वादी रवाना होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इस हवाले से आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले की एक मीटिंग भी तलब हुई आला अफसरान के साथ, जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की भी तलकीन की है। आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। जी शाहिद। जी, तो आशिक ये भी हमें बता दीजिएगा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मामला जो हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से सरकार जो है संजीदगी के साथ गौर भी कर रही है, मीटिंग्स का एहतमाम भी हो रहा है। इंतज़ामी सतह पर जो क्वारंटीन सेंटर्स है उनका भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। फिर भी आम लोगों को शिकायत इस हवाले से है, इस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? जी शायद मैं बताऊं, लगातार हमें ये शिकायत मौसूल हो रही है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स है वहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा नाला है। इस हवाले से हमने यहाँ के जो तिब्बी अमला है उनसे भी बात की, चाहे GMC की बात है या कई एक इलाके दूर दराज है जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर्स रखे गए हैं, वहाँ पे भी हमने डॉक्टर्स से बात की। उनका यही कहना था कि आने वाले दिनों में इन सेंटर्स में बेहतरी लाई जाएगी। यही मैं आपको आगाह कराना चाहता हूँ कि लगातार जो तिब्बी अमला है उन पर जो हरासमेंट की जा रही है, चाहे पुलिस की तरफ से या CRPF की तरफ से। आज भी एक ऐसा ही वाक़ा बड़गाम ज़िले में रोनमा हुआ, बड़गाम के चाड़ूरा में, जहाँ पर CRPF की तरफ से एक डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। बाद में डॉक्टर को बचाया गया, लेकिन लगातार तिब्बी अमले में भी डर जैसा माहौल बना हुआ है। जी शाहिद। जी, तो आशिक जनूबी कश्मीर से भी खबर आ रही है कि फौज और मिलिटेंट्स के माबेन एक झड़प भी हुई, जिसमें कई एक मिलिटेंट्स जो है उनके मारे जाने की खबर है। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करिएगा। बिल्कुल शाहिद के पुलवामा के कंगन इलाके में आज सुबह फौज और जंगजों के दरमियान तसादम आराई शुरू हुई। मैं आपको रोकना चाहूंगा आशिक, रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा नाजरीन, मैंने इब्तिदाई अल्फाज में
कुलगाम का नाम लिया था, बल्कि ये झड़प जो है पुलवामा में, हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं पुलवामा। जी आशिक। बिल्कुल, शायद पुलवामा के कंगन इलाके में ये झड़प शुरू हुई। फौज को मिली इत्तला के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद तसादुमाराई शुरू हुई और इस तसादुमाराई में 3 जो जंगजू है वो हलाक हुए हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। फ़ौज इस एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी मानता है। फ़ौज के आईजीपी कश्मीर के विजय कुमार का ये भी कहना था, उनने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनका यही कहना था कि रियाज नाइकू के बाद ये एक सबसे बड़ी कामयाबी है फ़ौज के लिए, जो लश्कर के जैश मोहम्मद के मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, जैश मोहम्मद के 3 जो मिलिटेंट है उनको मारा गया है। इनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्तान इलाके से भी है, जो आईडी में एक्सपर्ट था। ये कहना था कि विजय कुमार का। जी शाहिद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे व्यूवर्स को। तो तफसीलात दे रहे थे कोरोना वायरस और जनूबी कश्मीर में हुई झड़प के हवाले से आशिक मीर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का अगला हिस्सा काफ़ी अहम है। आज जो मौजू हमने चुना है, 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरे शो पर। इरफान हफीज़ लोन, मुमताज़ वकील और माजिद हैदरी सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्ज़िये कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं, भूख, ज़ुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफ़िज़ और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के ख़िलाफ़ और जब्र के राबितों के ख़िलाफ़। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के ख़िलाफ़, खाक में मिले ख्वाबों के ख़िलाफ़। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आज हमने जो मौजू चुना है, 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं। माजिद हैदरी साहब सीनियर सहाफ़ी और मारूफ वकील और समाजी कारकुन इरफान हफीज़ लोन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। काफ़ी अहम मौजू है। आज आखिरकार जवाब किससे मांगेंगे और हिसाब कौन देगा? आज मैं थोड़ी सी फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पे टेलीकॉम या मवासलाती निज़ाम के हवाले से बात करें, जियो, एयरटेल, BSNL, आइडिया और वोडाफोन कंपनीज रोज़े अव्वल से ही लोगों को सर्व कर रही हैं, ख़ासकर टेलीकॉम के हवाले से। और इस हवाले से हमने एक सर्वे किया है जिसमें आज तक लगभग हज़ारों बार जो है स्नैप डाउन करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा, ब्लैक आउट करना पड़ा कंपनीज़ को, जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। 2012 में लगभग 3 बार जो ब्लैकआउट करना पड़ा टेलीकॉम सर्विसेज को, 2013 में 5 बार, 2014 में 5 बार, 2015 में 5 बार, 2016 में 10 बार, 2017 में 32 बार, 2018 में 65 बार, जबकि 2019 में लगभग 6 माह तक कंपनीज को ब्लैकआउट करना पड़ा, इंटरनेट सर्विसेज के साथ साथ फ़ोन सर्विसेज को भी। और आज 10 माह तक जो आम सारिफ है वो 2G सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है। आज ये सवाल पूछना मुल्क के वज़ीर आज़म से, मुल्क के होम मिनिस्टर से जायज़ भी है, वाजिब भी है। ठीक है, अगर 2G सर्विसेज रखनी है तो एक आम सारिफ 4G सर्विसेज के लिए क्यों पे करेगा? और उस एदाद शुमार के मुताबिक हर माह 74 करोड़ जो रुपया है वो लगभग 50 लाख के करीब जो आम सारिफिन हैं वो कंपनीज को दे रहे हैं 4G सर्विसेज के नाम पे। और कुल मिलाकर लगभग एदाद शुमार के मुताबिक फिगर्स में थोड़ा सा अप डाउन भी हो सकता है, लगभग 800 करोड़ रुपए आज तक 50 लाख जो सारिफिन हैं उन्होंने कंपनीज को पे किया है 4G के नाम पर, लेकिन सर्विस मिल रही है 2G की। इन्हीं सवालात के हवाले से मैंने 2 मेहमानों को अपने शो पे बुलाया है, मारूफ वकील इरफान हफीज़ लोन साहब और माजिद हैदरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इरफान हफीज़ लोन साहब, आपने आज तक हर मुद्दे पर सवाल भी उठाए हैं, जवाब भी लोगों से मांगे हैं, लेकिन इरफान हफीज़ लोन साहब गुज़िश्ता 10 माह से
آپ جیسے لوگ خاموش، آپ جیسے لوگوں کی سائلنس جو ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ایک عام صارف کے ساتھ جو لوٹ ہو رہا ہے 4G سروس کے نام پہ، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے، ہم سب لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پر بھی ہمارے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں کہ ہم آواز اس کے خلاف بلند کریں، لیکن ہر چیز ترجیحات میں ہوتی ہے. تو جہاں پر درپیش باقی مسئلے مسائل تھے تو وہ ترجیح میں تھے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جو آپ نے اعداد و شمار دیے، مجھے لگتا ہے یہ بریزن وائلیشن ہے. ہم آپ کو اس کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس مدعے کو سامنے رکھ رہے ہیں. بہت ہی اہم مدعا ہے، عام لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو قانون ہے رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 21 یا رائٹ ٹو فریڈم آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن میں، تو اگر آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ نے کہا اسٹیٹ آف پنجاب ورسز مہندر سنگھ ججمنٹ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے اٹ انکلوڈس دی ایکسیس ٹو ہیلتھ. ایسی طریقے سے کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہیں دفعہ کہ رائٹ ٹو لائف ڈزنٹ مین میئر اینیمل ایگزسٹنس. اور اس میں جب میں یہ بات کہتا ہوں، میرے کہنے کا مطلب ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، right to freedom, right, access to this communication, it's all included, guaranteed under the constitution. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سالوں سے، کہیں گزشتہ پچھلے کہیں سالوں سے تو زیادہ ہی یہ ہمارے رائٹس جو ہے بریزنلی وائلیٹ ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کن پرستتیوں میں، سچویشنز میں ہم اس وقت ہے، جو اس وقت جو وائرس کا ہے صورتحال یہاں پر. تو ایسے حالاتوں میں بھی ہمیں اس سے محروم کیا گیا. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر جو اصلی آپ کا مدعا ہے، نہیں عرفان صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، میں وہیں آ رہا ہوں. میرے سوال کو سمجھے نہیں، آپ میرے سوال کو سمجھے نہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ آرام سے بولیے. یہ بالکل کوئی فر یا ہر میڈیا نہیں ہے، آپ آرام سے سنیں. میرا سوال یہ ہے، 4G سروس کو آپ بھول جائیے. اگر 2G سروسز آپ کو دی جا رہی ہے تو پیمنٹ آپ 4G سروسز کی کیوں کریں گے؟ آپ وکیل ہیں، آپ رائٹس لوگوں کے جانتے ہیں. شاہد صاحب، میں تو وہی آ رہا تھا، میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو دیا تھا. اس سے علاوہ بھی کیا ہمارے ساتھ جاتیاں ہوئی، میں تو اسی پہ آ رہا تھا. تو اس میں اس کے بعد جب یہ بریزن وائلیشن ہوئی، اب سپریم کورٹ نے بھی ایک کمیٹی بنائی جس میں یونین سیکرٹری اور اسٹیٹ کا چیف سیکرٹری وغیرہ اس میں ہوں گے، ڈسٹرکٹ وائز وہ کر لیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے قانون ہے، ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی کرٹیسائز کر سکتے وداؤٹ ایٹریبیوٹنگ موٹیوز ٹو جج. تو مجھے لگتا ہے ہمارے جو اس میں رائٹس ہے پروٹیکٹ، جو ہمیں امید تھی وہ نہیں ہوا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بائی اینی ریزن اگر ہمیں یہ 4G جو پلان ہے جس کے تحت ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ فراہم نہیں کر رہے ہیں اور کافی سمے سے ایسا ہو رہا ہے، تو اس میں میں کہہ رہا ہوں قانونی طور میں آپ کو یہ بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسیس بلنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب قانون میں ہے، اس کا مطلب ہے ڈیفیشنسی آف سروس. تو اس میں آپ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں دیکھیں، یہ اس میں آتا ہے، ہم اس میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وائلیشن آج تک آپ نے کیوں نہیں کی عرفان صاحب؟ آج تک آپ نے کیوں نہیں کی؟ میرا سوال تو آپ سے ہے. بالکل آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. آپ لیکن میں نے آپ کو بولا کہ ترجیحات ہوتی ہے. جب لوگ یہاں پر کرفیو میں تھے، جب لوگ یہاں پر مصیبت میں تھے، کرفیو میں تھے، ڈیٹینشن میں تھے، تب آپ 4G کی بات آپ کریں گے. وہ شعبہ نہیں دیتا کہ مجھے جی کمپنسیشن دی جائے، یہ زیادہ ڈسپروپورشنیٹی کیوں چارج کر رہے ہیں. ہر چیز کا اپنا اپنا سمے ہوتا ہے. ڈونٹ ٹاک چائلڈش پلیز. ماجد صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا. ماجد صاحب، آپ سنیے عرفان صاحب، میں واپس آؤں گا آپ پہ. ماجد صاحب، ہمارے لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب جو صارفین ہیں یا انٹرنیٹ یوزرز ہیں، اسپیسیفکلی میں ان کی بات کروں گا. کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے ماجد صاحب، یہ دھوکہ چاہے دلی کا فرمان ہے یا ریاست کا فرمان ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک عام صارف کیوں 4G سروسز کے لیے پے کرے گا
جب ان کو صرف 2G سروسز دی جا رہی ہیں. کیا ماجد صاحب آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ مدعا سب سے بڑا مدعا ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، جو میں نے ٹرائی کے جو فگرز لاسٹ ٹائم پڑھے تھے اس کے مطابق ہماری یونین ٹیریٹری میں 1,20,00,000 موبائل سبسکرائبرز ہیں، جس میں سے 70 لاکھ جو ہیں، 70 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ کشمیر میں ہیں. اور جو ہر دن کا جو خرچہ آتا ہے جو 4G کنیکٹیوٹی پہ جو ہم ٹیرف پے کرتے ہیں، دیٹ از اراؤنڈ 1.5 کروڑ. مطلب 10 دن کا 1.5 کروڑ اور ایک مہینے کا ہو جاتا ہے وہ 4.5 کروڑ. تو ابھی تک ہم لوگ تقریباً نہیں زیادہ 1.5 کروڑ روپے دن کا ہو جاتا ہے، تو 15 کروڑ ہو جاتا ہے وہ 10 دن کا، اور 45 کروڑ ہو جاتا ہے وہ ایک مہینے کا. یعنی 50 کروڑ روپے ہم ایک مہینے کا ان کمپنیز کو دے رہے ہیں، جو میں نے ٹرائی کے لاسٹ ٹائم فگرز پڑھے تھے. لیکن پھر بات کیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ عرفان صاحب نے ایک لفظ کہا جی نا انصافی ہے. میں کہوں گا نا انصافی نہیں ہے، ظلم ہے. کیونکہ قانون نہیں چل رہا ہے یہاں پہ، قانون کے آڑ میں یہاں پر ظلم چل رہا ہے. آپ کا قانون کہیں پر بھی، عرفان صاحب وکیل ہے، قانون کہیں پر نہیں کہتا کہ آپ کسی سبسکرائبر سے یا کسی کلائنٹ سے اس چیز کا پیسہ لو جو سروس آپ اس کو دو ہی نہ. تو یہ قانون کی بات تو ہو ہی نہیں رہی نا، یہ غیر قانونی یہاں پہ ایک انفورس کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ کمپنیز کو ایک فائدہ دیا جا رہا ہے کشمیر میں کہ اگر ان کا پورے ملک بھر میں کوئی بھی نقصان ہو، وہ نقصان کشمیریوں کے جیب سے بھر سکتے ہیں. کیونکہ کشمیری کا جو بیچارے کا جیب ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے. کشمیری جیب کو لوٹا جا رہا ہے اس وقت. اب پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہماری یہاں پہ ہے کہ جو سب سے بڑی جو اس وقت ہمارے ساتھ جو یہاں پہ اتھارٹیز غلط چیز کر رہی ہیں، وہ ایک غلط پروجیکشن ہے جی کہ 4G ہے یا کوئی بھی چیز ہے کہ جی ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. جناب ہماری کہیں آن لائن کلاسز کشمیر میں نہیں چل رہی ہیں. جو کوئی ایسا افسر کہہ رہا ہے کہ یہاں آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، وہ کشمیر کے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. ایک بہت بڑا ایک آئیڈیا جو اس لاک ڈاؤن میں آیا تھا وہ تھا ورک فرام ہوم. ورک فرام ہوم کو لے کر کے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ان کا 4G سروسز ریسٹور کریں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی آج تک کی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. جو سرکار اس کرائسس میں اپنے لوگوں کو ایک فنڈامنٹل سروس نہ دے، اس سرکار کا سبتا میں ہونا جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک شرم کی بات ہے. یہ RSS کے لیے ایک شرم ہے کہ کشمیریوں کو یہاں پہ اینیملز کے طور پہ بھی نہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کہ ان کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں. اس میں ایک ہی آپشن تھا، اس میں ایک اچھا آپشن تھا کہ سب کشمیری لوگ ایک مہم چلاتے کہ بھائی ہمیں، جیسے ہم لوگ پچھلے 4 مہینے 5 مہینے موبائل کے بغیر رہے، ہم موبائل یوز ہی نہیں کریں گے. ایک ایسی مہم چلنی چاہیے کہ ہر کشمیری سبسکرائبر جو ہے وہ اپنا موبائل ہی سرنڈر کر دے. شارٹ میں کہاں چلتا ہے، اس کے بعد بھی کون سی سروس چلتی ہے جی؟ ابھی کہیں پہ کوئی پرابلم ہوئی، تھوڑا کوئی حادثہ ہوا تو سارا موبائل بند، موبائل سروس بند. انٹرنیٹ، آپ انٹرنیٹ کی 4G کی بات کریں، یہاں موبائل ہر 10 دن کے بعد بند ہو جاتی ہے موبائل سروس. تو بہتر ہے کشمیر میں ایک مہم چلائی جائے. عرفان حفیظ لون صاحب جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایک مہم چلائیں کہ جی ہم لوگ اپنے فون ہی سرنڈر کر دیں گے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سب، میں خود کو اپنے اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہمارے میں ایز اے قوم وہ کریکٹر ہے ہی نہیں کشمیریوں میں کہ ہم وہ کر پائیں. بس انسان نہیں اس مہم میں جمع ہو پائیں گے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم سارے سرنڈر کر دیں گے سم. یہ آپ کو پتہ ہے گھٹنے ٹیکیں گے اگر ایک دفعہ کشمیری قوم ڈیسائیڈ کرے نا ہم موبائل اپنے سرنڈر کر رہے ہیں سم، برابر گھٹنے ٹیکیں گے، ماتھا ٹیکیں گے آپ کے گھر کے سامنے. ٹیلی کام سبسکرائبر ایک سبسکرائبر کے فون کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے. بالکل ماجد صاحب میرے خیال میں عرفان حفیظ لون صاحب اس کا جواب دیں گے کہ قانونی لحاظ سے آخرکار کیا کچھ حل ہے اس مسئلے کا. عرفان حفیظ لون صاحب بنا ڈر کے آپ بتا دیجئے کہ آج تک جو نقصان ہمیں جھیلنا پڑا، خاص کر 4G سروسز کے نام پہ ہم پے کر رہے ہیں لیکن مل رہی ہمیں 2G سروسز، اس حوالے سے کیا کچھ قانونی لحاظ سے ایک راستہ ہے ہمارے پاس؟ کہ میں آپ کو یہ کہوں گا، ماجد صاحب نے بہت صحیح بات کہی. یہ ناانصافی نہیں، یہ واقعی ظلم ہے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے صحیح کہا ہے. جو سرکار ہے، آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک سرکار ہے جو ایک ایجنڈا آئیڈیالوجی کو چلا رہے ہیں، جہاں پر آپ کو بھی معلوم ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ سب سے بڑا وکٹم ہے اور جو بھی انسٹیٹیوشنز ہے ان پہ حملہ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہماری اور سے کوشش ہونی چاہیے دونوں سائڈ سے کہ پبلک لیول پہ کیا آپ کر پائیں گے اور لیگل ریمیڈی جو ہوگی اسے بھی آپ ایگزاسٹ کریں. پبلک لیول پہ ماجد صاحب نے کچھ سجیشنز دیے، کچھ اور بھی اس میں مجھے لگتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کرے، جس طریقے سے وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ رجسٹر کرے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کشمیر کراؤن جو ہے
اس کی بہت زیادہ ایکسس ہے, ویورشپ ہے, مجھے لگتا ہے ہر کوئی اسے واچ کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری جو JNK کی جوڈیشری ہے اور قانون یہ بھی ہے کہ ایک سادھارن چٹھی پہ بھی, یا اگر آپ کے اس کشمیر کراؤن سے ہمارے جو آنریبل ہائی کورٹ ہے ان کی نوٹس میں یہ آتا ہے, تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو وہ جو بھی ہم اس میں کہہ رہے ہیں, گریونس ہماری ہے, بہت عوام اس میں مبتلا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ اسے ٹریٹ کرے ایک عوامی مفاد, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, اور اس میں جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ہمیں 2G سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے لیکن ہمیں لوٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ 4G جو ہے سروسز کے چارجز کیے جا رہے ہیں, جبکہ ہم آلریڈی بہت اس میں مصیبت میں مبتلا ہے, اکنامک کرائسس ہے, 5 اگست سے ہی ہم بے روزگار یہاں پر ہے, بہت مشکل حالاتوں سے گزر رہے ہیں. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر اسے عوامی مفاد میں نہیں دیکھا گیا, اس کے بعد بھی ہم کورٹ میں جا سکتے, پٹیشن کر سکتے, اور سائمنٹینیسلی مجھے جہاں تک ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, اب انڈیویجولی تو بہت کتنے لوگ جائیں گے اس میں کنزیومر کورٹ میں, تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس میں اگر ہائی کورٹ ہی وہاں جائیں گے, وہ لیگل ریمیڈی ایگزاسٹ کریں گے, انشاءاللہ امید کریں گے کہ یا تو کنزیومر فورم میں یا آنریبل ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی راحت ہمیں ملے گی, لیکن اس کے لیے ہم سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے. اور آپ نے ایک اچھا مدعا اٹھایا ہے, تو مجھے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اسے فالو اپ کریں گے, اگر آپ اس پہ کنسسٹنسی رکھیں گے, تو مجھے پورا یقین ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو انصاف ملے گا. بالکل, میں نے آپ کو عرفان صاحب ابتدائی الفاظ میں ہی کہا کہ آج حساب اور جواب کا موقع ہے. آخرکار یہ جو کروڑوں روپے پرائیویٹ کمپنیز کو جا رہا ہے 4G کے نام پہ, لیکن 2G سروس مل رہی ہے. ماجد صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, لگ بھگ 150 جو ہے ایوریج ایک عام یوزر جو ہے کمپنیز کو پے کر رہا ہے ہر ماہ, اور اگر ہمارے پاس 50 لاکھ یوزرز ہیں, اعداد و شمار کے مطابق لگ بھگ 800 کروڑ روپے آج تک ہم نے پے کیا ہے 4G کے نام پہ. ماجد صاحب, یہ لوٹ کا پیسہ آخرکار ہمیں کیسے واپس ملے گا؟ ماجد صاحب جی دیکھیں, عرفان حفیظ لون صاحب نے کہا جی اس میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی ضرورت ہے. مجھے اس میں امید کم لگتی ہے, کیونکہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے متعلق جو آنریبل سپریم کورٹ کے جو اس پہ ریئیکشن رہا ہے, جو ریسپانس رہا ہے تھوڑا, کیونکہ عرفان صاحب نے خود کام کریٹیسائز کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کو, تو مجھے ویسی امید نہیں لگتی کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کوئی فائدہ دے سکتی ہے. پبلک ایکٹیویزم اس میں فائدہ دے سکتا ہے, کیونکہ ملک بھر میں پبلک ایکٹیویزم کی ایک مثال ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہلا بول. ہلا بول ٹائپ پہ ایک کمپین چلنی چاہیے کہ نہ صرف 4G ریسٹور ہو جو 10 مہینے کا, اور جو پچھلے سب سالوں میں جو پیسہ جو سبسکرائبرز نے ان موبائل کمپنیز کو مفت میں دیا ہے, وہ پیسہ واپس ملے. اس میں ملٹیپل ٹائپ آف کمپیننگ ہو سکتی ہے, جیسے کہ ہم لوگ سپوز ٹویٹر پہ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جیسے جی 70 لاکھ سبسکرائبر ہے, 70 لاکھ میں سے 20 لاکھ تو ٹویٹر یوز کرتے ہوں گے, 80 لاکھ تو کرتے ہوں گے. عمر صاحب کے تقریباً عمر عبداللہ صاحب کے 30 لاکھ کے قریب فالوور ہے, 20 لاکھ تو اس میں سے کشمیری ہوں گے, تو 20 لاکھ تو ایٹ لیسٹ یوز کرتے ہیں ٹویٹر. تو ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ یوز کریں, گورنمنٹ کو ٹیگ کریں, ایک ڈفرنٹ طریقے کی انوویٹو ٹیکنیک بنائیں کہ ہر دن سپوز جی آج بہت اچھا, ویری ویلڈ سجیشن, بہت اچھی سجیشن ہے. لکھیں گے جی موبائل کمپنیز ہمیں پیسہ واپس دو, موبائل کمپنیز ہمیں, ایک ایک کمپنی کا نام لکھ کر کے وہ کیا کر سکتی ہے کمپنیز, بھائی وہ کسٹمر کے گراہک کے سامنے انہیں جھکنا ہے, انہیں سروس دینی ہے, انہیں جھکنا ہے. وہ ہمارے لیے ایک قسم کی ماسٹر سلیو ریلیشن بنتی ہے جہاں ہم ماسٹر ہونے چاہیے. تو پبلک ایکٹیویزم کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے, اسٹوڈنٹ لیول پہ ہو, کمیونٹی لیول پہ ہو, محلہ لیول پہ, ولیج لیول پہ, ہر لیول پہ اس میں پبلک ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. تب یہ سدھریں گے اس معاملے پہ, کیونکہ یہ موبائل کمپنیز کو سدھارنے کا معاملہ ہے. دیکھیں موبائل کمپنیز خود سے بھی ایک انیشیٹو لے سکتی تھی. ہم کہتے ہیں جی وہ پیسہ کیوں نہیں دیتے, وہ کہہ سکتے تھے جناب ہم تب تک آپ سے پیسہ یہ نہیں لیں گے جب تک آپ کی یہ سروس سٹارٹ نہیں ہوگی, لیکن وہ ایسا کر نہیں رہے. تو سب سے پہلے قانون کی وائلیشن موبائل کمپنیز کر رہی ہیں. تو موبائل کمپنیز کو مزہ چکھانے کی, میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں, ان کو مزہ چکھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے حرام کا پیسہ لیا ہے, یہ جو پیسہ یہ لے رہے ہیں یہ حرام خوری ہے. موبائل کمپنیز, ٹیلی کام کمپنیز نے حرام خوری کی ہے کشمیری قوم کے ساتھ. ان حرام خور پیسے کو واپس لینے کے لیے ایک پبلک ایکٹیویزم چاہیے جو کہ لیگل فریم ورک میں چلے. بالکل, بہت بہت اچھا ماجد صاحب آپ نے کہا. عرفان صاحب, میں نے ابتدائی طور پر آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ خاموش کیوں ہے. آخرکار 6 ماہ تک, بالکل آج تو 2G سروسز مل رہی ہے, پوسٹ 370 ہمیں 6 ماہ تک
کوئی بھی سروس نہیں ملی. اس کا پیسہ بھی آخرکار کہاں گیا؟ یہ لوٹ کب تک جاری رہے گی؟ عرفان حفیظ لون صاحب، آپ جیسے لوگوں کو آج خاموشی نہیں بلکہ بولنے کی ضرورت ہے. سنیے شاہد عمران صاحب، آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں یہاں پر ہندوستان کی سرکار نے پارلیمنٹ میں یہ سرکار نے کہا کہ جموں کشمیر میں امرناتھ یاتریوں کو خطرہ، اس لیے ہم کرفیو لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرے دن پارلیمنٹ میں 370-35A کو ختم کیا. اور پتا ہے گرہ منتری جی نے کیا کہا؟ امت شاہ جی نے کہا وہاں سوچنا رائٹ انفارمیشن ایکٹ نہیں ہے، وہاں اینٹی کرپشن قانون نہیں ہے، وہاں رائٹ ٹو ایجوکیشن نہیں ہے، اس لیے ہم 370 کو ختم کریں. رکاوٹ آپ پوچھئے گرہ منتری سے کیا پوچھنا ہے، آپ پوچھئے. میں مکمل کر رہا ہوں، وہ سارے قانون یہاں پر تھے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو ماجد صاحب نے کہا ہم ڈر نہیں رہے، لیکن جب لوگ اس سے پہلے مصیبت میں تھے، ڈیٹینشن میں تھے، کرفیو تھا، ہم جہاں تک مجھے ممکن ہوا میں لوگوں کی جو آواز تھی اسے سامنے رکھا، اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالا. لیکن ہر چیز کی ترجیح ہوتی ہے. آپ نے نوٹس میں لایا، ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دوسری بات، ماجد صاحب نے جو بات کہی بہت اچھی کی، لیکن مجھے یہ میری اوپینین یہ ہے کہ لیگل وے میں بھی اگر ہم لیگل آپشن بھی ایگزاسٹ کریں گے، اس سے پبلک ایکٹیویزم میں کوئی بار نہیں ہے. ہم پبلک ایکٹیویزم میں انہوں نے جو کہے سجیشن مجھے لگتا بہت بہترین ہے. ہمیں آج ہی سے یہ انوویٹو آئیڈیا ہے، ویلڈ سجیشن ہے، آج ہی سے اس پہ مہم چلانی چاہیے. لیکن سائمنٹینیسلی اس پروگرام کو بھی ہم آنریبل ہائی کورٹ سے گزارش کرتے ہیں، آنریبل چیف جسٹس گیتا متل میڈم جی سے، لارڈشپ سے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسے عوامی مفاد لیٹیگیشن کنسیڈر کرے اور اس کا کاگنیزنس لے، اور سرکار سے جو بھی اس میں باقی لوگ ہیں ان سے جواب مانگے کہ لوگوں کو اگر آپ 2G دے رہے ہیں، ان کو آپ 4G کا چارج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے. تو سائمنٹینیسلی جو پبلک ایکٹیویزم ہے، جو انہوں نے ماجد صاحب نے کہا بہت ہی اچھا کہا، ہم اس پہ کوشش کریں گے، ان کو سب ہم مل کے اس پہ کوشش کریں گے کہ ہمیں انصاف ملے. بالکل. ماجد صاحب، آپ سے میں آخر پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے ایک عام صارف کو اب اس کے بعد؟ دیکھیں، ایک چیز عرفان حفیظ لون صاحب نے اچھی کہی تھی کہ آپ اس میں ایک بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا پبلک پہ ایک امیج آپ کے اس ادارے کی، کشمیر کراؤن کی، تو آپ کو اس میں ایک انیشیٹو میں ایک لیڈ لینی چاہیے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ پبلک ایکٹیویزم کی ضرورت ہے، اس میں ہلہ بول تحریک کی ضرورت ہے، کہ ہم نے ان کو گھٹنے یا پکوانے ان ٹیلی کام آپریٹرز کو، یہ حرام خوری کر رہے ہیں، ان سے پیسہ واپس لینا ہے. یہ ہمارے ماسٹر نہیں ہیں، ہم ان کے ماسٹر ہیں. ہم قانونی طور پہ ان سے پیسہ لے سکتے ہیں اور ہم ایکٹیویزم کے تھرو بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر بہت اچھا ان کا وہاں پہ اگر ہم ان سے کام بند کر دیں، ہم ان کی سبسکرائبرشپ سرنڈر کر دیں، بند کر دیں، یہ گھٹنے ٹیکیں گے، ناک رگڑیں گے. میں آپ کو آج وعدہ کر رہا ہوں اس آپ کے اس منچ پہ کہ یہ سب ایک ایک سبسکرائبر کے سامنے ناک رگڑے گی. بڑی بڑی کمپنی جو ہے، پھر وہ ایئرٹیل ہو، جیو ہو، کوئی بھی ہو، ایک ایک آ کے ناک رگڑے گی. پبلک ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. پبلک ایکٹیویزم ایک لیگل فریم ورک میں چلے اور وہ کشمیریوں کو اس مہم میں جتا سکتی ہے، کیونکہ بات صرف پیسہ لینے کی نہیں ہے، ہمیں 4G بھی چاہیے. بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی ریسرچ نہیں ہو پا رہی. آپ دیکھیں، ایک اتنی بڑی کرائسس ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹر سائنٹسٹ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تھرو 4G. ہمارے کشمیر میں نہیں ہو پا رہا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر اس کو امریکہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اس طریقے کی ٹریٹمنٹ کرو، لیکن 4G آپ کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہو پا رہا ہے. ریسرچ نہیں ہو پا رہی ہے، بچوں کی پڑھائی ٹوٹلی نہیں ہو پا رہی ہے. سب جھوٹ ہے جو یہ افسران کہہ رہے ہیں کہ جی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. ایک آن لائن کلاس نہیں چل رہی. کیسے چلے گی 4G 2G پہ کلاس؟ میں خود I have remained a student of IT. I know it is not possible. میں جھوٹ بتا رہے ہیں لوگوں کو. دس از نان سینس. یہ نان سینس ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو کوئی افسر کہہ رہا ہے کہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، بیکاز ٹیکنیکلی دس از ناٹ پاسبل. یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کشمیری قوم کا ہر طرف سے مذاق بنا کے رکھا ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اب کشمیری قوم کو اپنے حق کے لیے خود ایک لیگلائزڈ ایکٹیویزم کرنا ہوگا، پبلک ایکٹیویزم کرنا ہوگا، تب کشمیری قوم کو ایٹ لیسٹ 4G میں اور اس موبائل کے پیسے میں فائدہ ملے گا. تب تک کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، عرفان حفیظ لون صاحب اور ماجد حیدری صاحب. کچھ اہم باتوں کا خلاصہ آپ دونوں مہمانوں نے کیا. تو ناظرین، جھوٹ اور لوٹ کمپنیز کی جانب سے آخرکار کب تک رہے گا؟ 4G کے نام پر 2G سروسز، اور اس کے ذریعے ایک عام صارف کا نقصان ہے، اس کے ذریعے ایک عام صارف لوٹا جا رہا ہے. لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کشمیر کراؤن کے ذریعے، میں ریسٹور 4G کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریٹرن آر منی. جو بھی پیسہ آج تک جیو، ایئرٹیل، باقی کمپنیز اور یہ جو سیلولر ایسوسیشنز ہے، یہ جو ٹولہ ہے ان کا،
میں آپ سے بھی آج اوپنلی کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو اور جموں کشمیر کے ایک عام صارف کو، ایک غریب صارف کو آپ لوٹنے کی کوشش نہ کریے گا. ہم اپنا حق چھیننا جانتے ہیں، ہم اپنا حق مانگنا جانتے ہیں، اور کشمیر کراؤن کے ذریعے ہم ایک عام صارف کو آج اویئر کرتے ہیں کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑیے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے آج کہ آپ تمام کمپنیز کو کہیے کہ آپ ہمیں صرف 2G سروسز کے لیے چارج کریے گا. کل سے ہر ایک اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ لکھیے گا ہر ایک کمپنی کو کہ ہمیں چارج کریے گا 2G سروسز کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.